अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम नाज़रीन अपने बात करते हैं अवामी मसाइल पर, अवामी नौइयत के मामलात पर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है और ख़ास तौर पे हमारी कोशिश ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सतही मसाइल हैं, एक आम आदमी के मसाइल हैं, उसके ऊपर प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए। साथ साथ सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती रहती है। बहुत सारे प्रोग्राम देखने वाले नाजरीन प्रोग्राम में अपनी राय भी भेजते हैं, सवालात भी भेजते हैं, तो हमारी कोशिश होती है उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। और यकीनी तौर पर आज भी मौका मिलेगा। हमारी कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम देखने वालों को प्रोग्राम में मौका दिया जाए कि वो शामिल हों और सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर बात करें। और इसके अलावा समाजी मसाइल के हवाले से जो मामलात और मौज़ूआत जिनकी निशानदही की जाती है उसके ऊपर भी कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। बहुत सारे मसाइल हैं जिसके ऊपर पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती रही बड़े तवातुर के साथ, और ख़ास तौर पे शहर कराची के मसाइल के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स किए गए। मसाइल इतने सारे हैं और इतने पेचीदा हो चुके हैं कि बज़ाहिर लगता ऐसा है कि इनका हल इतना आसान नहीं है और शायद इसका हल किसी भी हुकूमत के पास नहीं है। चाहे कोई भी हुकूमत वजूद में आए, वफाक में या सूबे के अंदर, किसी की भी दिलचस्पी नहीं है कि वो इन मसाइल को हल करे। और ये बात कहने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है वो सबके सामने है। जगह जगह टूटी हुई सड़कें और ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता बारिशों का स्पेल रहा उसके बाद जो सूरत हाल है वो अभी तक कई माह गुजर जाने के बाद भी बेहतर नहीं हो सकी है। ख़ास तौर पे टूटी हुई सड़कों का मसला जो बड़े तवील अरसे से चला आ रहा है और बार बार तवज्जो इस तरफ दिलाई जा रही है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के ज़रिए। और ख़ास तौर पे K21 न्यूज़ पे हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये शहर कराची के बल्दियाती मसाइल हैं इनको उजागर करें। लेकिन अभी तक अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि हुकूमत की अदम दिलचस्पी नज़र आ रही है और शायद आगे भी लगता ऐसा है कि कोई इरादा नहीं है इन मसाइल को हल करने में। और मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही गो कि शहर कराची में सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ होती है। मुल्क के दीगर शहरों से सर्दी की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसके बाद भी गैस की लोड शेडिंग और ये दीगर मामला, बिजली की लोड शेडिंग जारी हो सारी है। तो बहरहाल इन मसाइल को उजागर करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए। आज भी कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, मुख्तलिफ़ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को यहाँ मदऊ करते हैं, जिसमें समाजी कारकुन भी होते हैं और ख़ास तौर पे जो समाजी मसाइल हैं वो इतने सारे हैं कि इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। तो मौजूद मेहमानों को पहले खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला आज जारी रहेगा। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं, आमिर सईद साहब एक सोशल वर्कर हैं, इसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, कम सरमाए से कैसे कारोबार किया जाता है इस हवाले से काम कर रहे हैं। आमिर सईद को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आमिर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान सैयद शहजाद रज़ा साहब, क्योंकि एक समाजी कारकुन भी हैं, चेयरमैन हैं अल सादात वेलफेयर के, उसके अलावा डायरेक्टर हैं 3 स्टार मार्केटिंग के, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आमिर, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि इस वक्त मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है और यकीनन इससे पहले भी माजी में कोई सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन ये जो कारोबारी हलक़े हैं और ख़ास तौर पे ये आजकल जो मोबाइल टेक्नोलॉजी की जिद्दत आई है, सोशल मीडिया की, उसके बाद जो हमने देखा बहुत सारे छोटे छोटे कारोबार लोगों ने जिनका आगाज़ किया
وہاں پر بھی اب صورتحال پہلی جیسی نہیں رہی ہے. اور پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا جب پھیلی اس کے بعد جو آن لائن سروسز ہیں یا آن لائن سیلز ہیں اس کے اندر اضافہ ہوا اور اب اس میں بتدریج کمی ہو رہی ہے کیونکہ وہ جو معاشی بحران تھا بہت زیادہ سنگین ہو چکا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے گفتگو کی جائے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو کرائسس آیا ہے فائنینشیل اس کے اثرات یہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ عوامل ہیں جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے, اس کے اوپر ضرور بات کریں گے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً کیا ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس میں کمی آئی ہے؟ جی فرمائیے. السلام علیکم. پہلے بہت بہت شکریہ یاسر بھائی, آپ نے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا. اور آن لائن سیلز کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پہلے اب ہمارے پاس اتنی ساری کمپنیز کھل گئی ہیں اور پہلے ہر برانڈ آن لائن آپ کو اویلیبل نہیں ہوتا تھا, آپ ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ سے بائی کرتے تھے. اب کووڈ کے بعد ہر اسٹور آن لائن ہو گیا. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی گھروں میں کام کرنے والی ہوم بیس خواتین ہیں یا ینگسٹر جو لڑکے ہیں انہوں نے بھی اپنا ڈائریکٹ سیلنگ شروع کر دی. اب ڈائریکٹ سیلنگ جب کی تو اس میں کچھ ایررز ایسے آنے لگے کہ جو لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو گیا, اور کچھ کمپنیز نے ایسے رول اینڈ ریگولیشن یا ہمارے گورنمنٹ نے بھی کوئی ایسے رول اینڈ ریگولیشن نہیں بنائے جس سے ہم جو چیز دکھائیں, جو پکچر دکھائیں وہی ڈیلیور کریں پبلک کو. اگر ہم دکھاتے ہیں کچھ تصویریں ڈیلیوری ہم کچھ پروڈکٹ کی کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ملک کا نام خراب ہوتا ہے اور ہمارے جو آن لائن بائر ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں یہ جو آن لائن سیلنگ ہے یہ بھی بہت زیادہ اس میں کمی واقع ہوئی. یہ بڑی وجہ ہے جس میں ہر ان جو کمپنیز ہیں لوکل کمپنیز ہیں وہ اپنے حساب سے چلا رہی تھیں نیٹ آن لائن سیلنگز کو سوشل میڈیا ورکنگ پر, اور کچھ لوگ فراڈ کے نام پر اور سیلنگ کر رہے تھے, دکھا کچھ رہے ہیں اور بیچ جوتے کا ڈبہ رہے ہیں. تو اس سے ہماری سیلز اور ہمارا نام بہت زیادہ خراب ہو, جس وجہ سے آن لائن سیلنگ کا رجحان بھی لوگوں کا تھوڑا سا دوبارہ سے کم ہوا ہے ٹرسٹ کی وجہ سے. اب لوگ صرف اور صرف جو ہمارے ملک کے رینون برانڈ ہیں ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور کیونکہ ان کی آؤٹ لیٹس اوریجنل موجود ہوتی ہے, اگر وہ کوئی غلط پروڈکٹ بھی بیچتے ہیں تو وہ آؤٹ لیٹس پر جا کر اس سے آرگومنٹس کر کے اس کو چینج کروا سکتے ہیں. نہ کہ اگر ہم کسی اور ویب سائٹ سے یا کسی جنرل, کافی زیادہ جنرل لوگوں نے جو بھی ہمارے جو سافٹ ویئر انجینئرس تھے انہوں نے بھی اپنی ویب سائٹ ڈیولپس کرنا شروع کر دی بہت ساری آن لائن کی, یا جس کے پاس بھی تھوڑے سے پیسے تھے اس نے آن لائن ویب سائٹ اتنی سستی اب بننے لگ گئی ہے کہ ہر چوتھے بندے نے آن لائن سیلز کی ویب سائٹ بنانا شروع کر دی, اور اس سے پھر بزنس خراب ہوا اور اس میں طرح ہمارے آن لائن سیلز جو ہیں وہ ڈراپ ہوئی. اب لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ صرف بڑے برانڈس کے اوپر رہ گیا ہے, اور بڑے برانڈس بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ابھی ونٹرز میں کافی زیادہ سیلز لگی ہوئی ہیں, ہماری تمام برانڈ سیلز چل رہی ہے, کرسمس کے حوالے سے بھی سیلز لگی ہوئی ہیں تمام برانڈس میں. لیکن اب مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں پرچیزنگ پاور بالکل ختم ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے اور سیلز لگانی پڑ رہی ہے برانڈس کو. ٹھیک ہے. اچھا عامر یہ بتائیے کہ بڑے برانڈس کا جب ہم حوالہ دیتے ہیں یا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بڑے برانڈز کو کیا چیز ہے جو بڑا بناتی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے جو چھوٹے کام کرنے والے لوگ ہیں, آپ نے بڑی عام چیز کا تذکرہ کیا کہ آن لائن سیلنگ کے اندر ہوتا ہی ہے کہ جو پروڈکٹ ڈسپلے ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے, بہت گلٹری ہوتا ہے, گلیمرس ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جب پروڈکٹ ڈیلیور کی جاتی ہے تو وہ نہیں ہوتی. یہ چیز ہم کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے کہ ہمیں اگر اپنا برانڈ اسٹیبلش کرنا ہے تو ان تمام چیزوں کو ہمیں بہت غور سے دیکھنا ہوگا اور اس چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے, لیکن شاید اس چیز کو اگنور کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک وجہ بن رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری سیلز بھی کم ہو رہی ہیں اور ہمارے یہاں وہ اسپریڈ ہے بھی نہیں؟ بڑے کچھ کام کرنے والے برانڈز ہیں, میں نام تو ان کا نہیں لوں گا, کہ جن کے ساتھ پوری دنیا کام کر رہی ہے, لیکن ہماری جب ریٹنگ کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ انڈر ریٹ کیا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی وجہ انڈر ریٹ کرنے کی یہ ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کی جو کوالٹی کی ڈسکرپشن ہوتی ہے اس کو ٹرولی ڈسکرائب نہیں کرتے, پروڈکٹ کے فیچرز نہیں بتاتے, اس کی ڈیوریبلٹی نہیں بتاتے, ریلائبلٹی نہیں بتاتے, اور سب چیزیں اس کو غلط لکھتے ہیں سیلز کے لیے. تو اب وہ سیلز کیا ہوتی ہے, وہ شارٹ سیلز ہوتی ہے, وہ ایک دفعہ سیلز ہو جاتی ہے, دوبارہ آپ اس پروڈکٹ کو نہیں خریدیں گے.
جب آپ ایک واٹر پروف گھڑی لکھی ہوئی خریدیں گے, واٹر پروف لکھا ہوا ہوگا, اور وہ آپ پانی میں جائے گی, بند ہو جائے گی, تو آپ کا اس کمپنی سے ٹرسٹ ہی ختم ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارے ملک میں یہی ہے کہ وہ ہم لوگ اپنے پروڈکٹ کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈسکرائب نہیں کرتے, اپنے پروڈکٹ کی ریلائبلٹی نہیں بتاتے, ڈیوریبلٹی نہیں بناتے. بڑے برانڈز پر لوگ اس لیے ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ایک ریلائبل پروڈکٹ آپ کو ملے جی جو لانگ لاسٹنگ ہو. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اپنے ملک میں جو لوگوں کی تھنکنگ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پروڈکٹ لانگ لاسٹنگ چلے. جب ہم بائی کریں, گڈ کوالٹی پروڈکٹ لیں اور لانگ لاسٹنگ وہ چلے. میری بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو بھی پروڈکٹ بائی کروں وہ لانگ لاسٹنگ چلے اور ڈیوریبل ہو اور اکنامیکل ہو. جی تو اسی طرح جو بڑے برانڈ ہیں وہ اس طرح ریسرچ کر کے اپنے پروڈکٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اس کی ڈیوریبلٹی کا خیال رکھتے ہیں, اس کو اس طرح سے پروسیس کرواتے ہیں کہ یوزر فرینڈلی ہو, ڈیوریبل ہو, سافٹنیس اس کی, جو اگر کوئی سافٹ پروڈکٹ ہے سافٹنیس اچھی ہو. جیسے ہمارے پروڈکٹ ہیں ٹاولس کے, اس میں ہم سافٹنیس کا, لنٹ کا, اس کی ڈیوریبلٹی کا, واشنگ کا, کلرز کا خیال رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کہ ہمارے جو ٹیکسٹائل کے پروڈکٹ ہیں, میرا اپنا ہمارا برانڈ ہے کاٹن ٹری کا, تو اس میں ہم انہی ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ لوگوں کو پریشانی نہیں ہے, وہ منہ پہنچے تو ان کے منہ پہ رواں نہیں چپکے. اس طرح کا ٹاولز ہم اپنا ٹیکسٹائل میں بناتے ہیں, لوکل مارکیٹ میں ہم بھی سیل کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کی برانڈ کو اوپر لے کے جاتی ہیں کہ آپ کی کوالٹی اچھی ہو, سروسز ہوں, آن ٹائم ڈیلیوری ہو, اور پروڈکٹ کی جو ڈیوریبلٹی ہے وہ اچھی ہو, اس کی واشنگ گارنٹی ہو, کلر فیڈ نہ ہو, یعنی تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اور خاص طور پہ یہ کہ جو چیز دکھائی جائے, جس کا ڈسپلے کیا جائے, وہ بالکل ویسی ہی ہو جیسی ایک بائر خریدنا چاہتا ہے. سب سے زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی شہزاد صاحب, آپ کا کیونکہ براہ راست تعلق عوام سے ہوتا ہے, اور آپ ان کی آپ سمجھ لیں کہ جو خدمت پر مامور ہیں, وہ کہ یہ تو ایک سیاسی نمائندے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن کیونکہ وہ اس سے مبرہ ہیں اور ان کی شاید اس میں دلچسپی نہیں ہے, اس وجہ سے نجی ادارے جو ہے وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر فلاحی کاموں میں حصہ بھی لے رہے ہیں اور عوام سے ان کا انٹریکشن بھی زیادہ ہے. اس سے پہلے بھی اس معاملے پر موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ بارشوں کے بعد کی جو صورتحال رہی, شہری علاقوں کے اندر ہی لائف بڑی میزریبل ہو گئی ہے, لوگ بڑی مشکل میں اس وقت ہیں, جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور آپ کو جا بجا گڑھے اور کچرے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے مسائل کو حل کیا جائے؟ اور پھر یہ کہ اب کیونکہ موسم سرما کا جیسے اندرون صوبے کے اندر جو صورتحال ہے بارش سے متاثرہ علاقوں میں, وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے. کیا اس وقت صورتحال ہے؟ مزید میں چاہوں گا ذرا اس بارے میں دیکھنے والوں کو بھی آگاہ کریں. جی پچھلے دنوں دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی اس کا اپنا 7 سائڈ کا جو بتایا ہے, 7 سے تھوڑا سا آگے ہم جاتے ہیں بھان کے طرف. جی جی تو یہ مطلب قریب ہے, ابھی اتنی دور نہیں ہے, یہاں بھی پانی نہیں نکلا ہے. اچھا, ابھی تک یہ صورتحال ہے. اور جیسے ہی موسم سردا کا جو صورتحال ہے, آپ دیکھیں کس طریقے کی سردی ہوتی ہے. اور ان ایریوں کے اندر تو چلے, ہم تو کراچی شہر کے اندر ہے, سٹی کے اندر ہے, تو ہمارے پاس تو سیف سائڈ ہے کہ وہ ٹھنڈ نہیں ہے. جو وہ کھلے علاقوں میں بیٹھے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ برا حال ہے. اور یقین کریں, افسوس یہ ہوتا ہے ان کو دیکھ کے کہ صرف اور صرف جو ہے بندر باٹ میں لگے ہوئے ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہمارے ملک کے اندر گورنمنٹ کس کی ہے اور کیا ہے, اور کوئی نہیں سوچ رہا کسی بھی منسٹر کا یا کسی. چلے یار آپ وہ نیچے آ جائیں, اپنا کمشنر ہیں, ڈی سی ہیں, اسٹوڈنٹ کمشنر وغیرہ ہیں, ان میں سے کسی کو دیکھا ہے کہیں پر انہوں نے وزٹ کیا ہو, کہیں کا دورہ کیا ہو, کچھ دیکھا ہو؟ چلو یار یہ لوگ تو لگے ہوئے سب اپنے اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ نا کوئی یہ صوبے کی گورنمنٹ ختم کر دو, اس صوبے کی کر دو. لیکن عوام کا جو ہے کوئی نہیں سوچ رہا, نہ اس طرف کوئی دیکھ رہا ہے. یا صرف بہت برا حال ہے ہمارے ملک کا. اور یہ جو ہے بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے. دیکھو مجھے تو یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف تو ہے ہی ہیں. اور ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے؟ جی بالکل صحیح. میں دیکھ رہا ہوں کہ ترکی پہ جو ہے 100 سال پابندی لگی رہی, اس کے بعد آج وہ کہاں ہیں اور ہم لوگ کہاں ہیں؟ بالکل ایسا ہی. تو ان کو سوچنا چاہیے, انسانیت بالکل ختم ہو گئی ہے. اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے تو یہی ہے یار, اپنی مدد. آپ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے این جی او نے جو کام کیے ہیں, اور ماشاءاللہ سے اس ٹائم پہ جو ہے اس شہر نے جو ہے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور جو انٹیریئر کے اندر جو لوگوں کی سوچیں تھیں وہ سوچیں اب بدلی ہو گئی ہیں. اس میں بڑا جو ہے کردار جو ہے سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کا اس میں بڑا کردار رہا ہے. اور آپ کا چینل جو ہے پورے شہر کے اندر جو ہے
मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके जो है प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आवाम को अब सोचना चाहिए कि इन लोगों से निकल के जो है ख़ुद अपने भाइयों की जो जिसके पास थोड़ा बहुत भी है तो वो उसको आगे लेके चले। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सबकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि इस बारे में सोचे और ख़ास तौर पे अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि ऐसे लोगों को मुंतखब किया जाए जो वाक़तन काम करने की नीयत रखते हों और अवामी दुख और दर्द को समझते हों। ये चीज़ यकसर नज़रअंदाज की जाती है, जिसकी वजह से बार बार यही चेहरे आपके ऊपर मुसल्लत होते हैं। और अब खुदा करे, वैसे तो ये कोई सिलसिला नया नहीं है, तवील अरसे से ये कुछ होता आया है। ये जो बुनियादी हुकूक़ हैं ये सलब किए जाते रहे हैं, जो ज़रूरियात आप तक पहुँचनी जो हैं, बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं आप तक पहुँचनी चाहिए, नहीं पहुँच पा रही, दानिस्ता ये सब कुछ हो रहा है। इसको अब समझ लेने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे अब जैसे बार बार बात हो रही है कि इंतखाबात का वक्त जो है वो करीब है, वो पूरी दुनिया में जहाँ थोड़ा बहुत अक्ल और शऊर लोगों में पाया जाता है, वो ऐसे लोगों को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं कि जिन्होंने ये सब कुछ किया हो जो आपके साथ हो रहा है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि साल साल यही सिलसिला चलता आया है और शायद आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। एक जमूद जो है वो बन चुका है जिसको तोड़ना तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बराह रास्त आवाम से इसका ताल्लुक़ है। और जहाँ पे जमहूरियत नाम की चीज़ पाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये बात नहीं कही जा सकती कि आया कि सही शक्ल है भी या नहीं, लेकिन जहाँ पे वाक़तन जमहूरी रिवायात हैं, ये मुल्क हैं जहाँ पर ये निज़ाम राइज हैं, वहाँ लोग किसी भी हुकूमत को बआसानी घर भेज सकते हैं अगर वो उनके मसाइल को हल करने में नाकाम हो। लेकिन यहाँ पर साल हर साल मसाइल को हल करना, नाकामी तो दूर की बात, उनको बढ़ाने का सबब बने, यानी कि बेपनाह उसमें इजाफा हुआ, लेकिन उसके बावजूद फिर इन्हीं लोगों को मुंतखब कर कर भेजा जाता है। अब ये फरमाइए शहजाद साहब कि आगे चल के सूरत हाल ऐसी है कि दोबारा से बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बातें हो रही हैं, और ये जो बातें सारी मैंने कही हैं, क्या आपको कहीं लगता है कि ये सब कुछ हो जाने के बाद लोगों में इतना शऊर आ जाए या इतनी अक्ल आ जाए कि उन लोगों को मुंतखब ना करें? क्योंकि बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। हमारे यहाँ जो एक सिलसिला चला आ रहा है, जैसे मैंने कहा, ये कोई नई बात नहीं है, साल हर साल इन लोगों को नुकसान पहुँचाते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्हीं को मुंतखब करते आए हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? यासिर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं आया। असल में लोगों ने एक जहन बना लिया है। अब लोग ये कहते हैं यार चलो इनको नहीं दें तो इसका अल्टरनेट क्या है हमारे पास, हमारी मजबूरी है। भाई क्यों मजबूरी है आपकी? आपकी मजबूरी जो है, मकसद आप जो है जानते हैं एक बंदे का जो है, जो हमारे नुमाइंदे खड़े हुए हैं, इसका कैरेक्टर क्या है। ठीक है, बल्दियाती खास तौर पर इंतखाबात के हवाले से जी फरमाइए। जी, जैसे मैंने आपको कहा कि जो है आम बंदे की सोच है, उनसे बात करो तो ये कहते हैं कि यार किसको दे, अगर इनको नहीं दे तो भाई पहले आप मुझे बताएं, इनको वो किसी को ना देना बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से तो, और सबसे पहले जितने भी जो है बदकिस्मती कहूँगा अपने शहर की, अपने मुल्क की जितने भी नुमाइंदे खड़े हुए हैं, तो इन पे देखें पहले केसेस कितने हैं इन लोगों के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, उनके दादागिरी, इनकी बदमाशी, फिरौनियत देखें इनकी कि पहले ये क्या थे और एक इलेक्शन जीतते नहीं है, ये हो जाते हैं, या किसी पार्टी के जिम्मेदार बनते नहीं है, फिर ये कहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल। तो लोग इस तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन मैं यही कहूँगा और एक उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर जो है लोगों में शऊर आए, और शऊर अभी भी बहुत है, लेकिन जो है बस फिर वही बात आ जाती है कि इनको नहीं दें तो फिर किसको दें, किसको दें। बिल्कुल ठीक है जी आमिर साहब, और अब इस पर तो बड़ी गुफ्तगू हो सकती है और यकीनन की भी है। आखिरी जुमला क्या कहना चाहेंगे ज़रा उनके लिए जो ख़ास तौर पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं? जी, जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनके लिए यही सजेशन है कि उस अपने जो प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड करें, वही प्रोडक्ट डिलीवर करें, खुदा का वास्ता। उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन और जो साइजेस आप लिखें वही साइजेस पब्लिक तक जाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताएं, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे तरीके से बताएं, ताकि हमें ऑनलाइन बायर की बहुत ज़रूरत है, हमारे मुल्क को बहुत ज़रूरत है। हम इंटरनेशनल सेल्स भी करते हैं ऑनलाइन के थ्रू, हमारी कुछ वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेशनल बायर भी हैं। प्लीज़ किसी के साथ फ्रॉड ना करें, ईमानदारी से काम करें, ताकि आपका मुल्क भी तरक्की करें, आप भी तरक्की करें। बहुत थैंक यू सो वेरी मच आमिर, बहुत शुक्रिया आपका, या आपने प्रोग्राम में शामिल होकर मुख्तसर वक्त में बड़ी काम की बातें की। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद आएंगे। मेहमानों के पैनल में थोड़ी सी तब्दीली भी होगी और गुफ्तगू के सिलसिले को भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. مختلف معاملات پر بات ہو رہی تھی عوامی مسائل کے حوالے سے, اور خاص طور پہ عامر ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھا. عامر سعید ان سے بات کر رہے تھے آن لائن بزنسز کے حوالے سے. نوجوان ہیں, کام کر رہے ہیں اس حوالے سے, اور کوشش ہوتی ہے پروگرام کے ذریعے جو نوجوان کام کرنا چاہتے ہیں ان کو تھوڑی سی آگہی فراہم کی جائے کام کس طرح کرنا ہے. بہرحال اس کے اوپر یقیناً آگے گفتگو ہوگی. مختلف آج معاملات پر, موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے. ایک اور بڑا حساس معاملہ اور موضوع ہے جس کے اوپر اس سے پہلے پروگرام میں گفتگو ہو چکی ہے, اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ بڑا مشکل اور انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ ہے جس کے اوپر اب ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ مہمانوں کا جو پینل ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے. ایک اور ہمارے مہمان ہیں اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں. عقیل الرحمان کمالی صاحب ایک سوشل ورکر ہیں, ایک سماجی کارکن ہیں, کمالی خدمتگار ویلفیئر سے آپ کا تعلق ہے, اور یہ ایک بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں. اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں پروگرامز کے اندر, اور آج ایک دفعہ پھر عقیل بھائی یہاں پر موجود ہیں. تو سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہوں گا اور پھر ان کی خدمت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. عقیل بھائی بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. عقیل بھائی یہ موضوع ایسا ہے کہ جب بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں شاید الفاظ اس کے اوپر کم پڑ جاتے ہیں یا ساتھ نہیں دیتی زبان, کیونکہ یہ آپ نے جو خدمت کر رہے ہیں جی میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے خود ہی دیکھنے والوں کو بتا دیجئے, کیونکہ یہ انتہائی حساس اور نازک معاملہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اور آپ کی آل پر, آپ کے تمام اصحاب پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں. محترم, میری خدمت قرآن پاک, شہید قرآن پاک اور دیگر مقدس اور آگ پر ہو رہی ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے, اور 7واں سال شروع ہو چکا ہے اس خدمت کو, اور حالات اتنے ابتر ہیں, اتنے خراب ہیں کہ شاید بیان کرنا چاہوں تو بیان کرنے کا حق ادا نہ ہو سکے گا. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کی حرمت ہمارے اپنے ملک میں, اس ملک میں جو ملک کلمے کے نام پر بنایا گیا اور لاکھوں مسلمانوں کی جانوں کا نذرانہ دے کر اس ملک کے عزیز کو, اس وطن عزیز کو حاصل کیا گیا ہے. مگر افسوس, اس قدر افسوس ہے کہ اس کی حرمت کے لیے, قرآن پاک کی حرمت کے لیے آج کہیں سے آواز نہیں اٹھائی جا رہی, حتیٰ کہ ممبر و محراب سے بھی اس کی آواز نہیں اٹھائی جا رہی. اس سے بڑھ کر اور کتنی المناک بات ہوگی کہ ممبر رسول سے اس کی آواز بلند نہیں ہو رہی. ہر موضوع پر ممبر رسول سے آواز آ رہی ہے, ہر موضوع پر بات کی جاتی ہے. جمعے کے خطبے میں, عیدین کے خطبے میں, جہاں بھی مسلمانوں کے اجتماعات ہوتے ہیں, مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی حرمت پر بات نہیں ہے. صد افسوس. آج آپ یہ دیکھیے کہ حرمت کی پامالی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ روڈوں پر, چوراہوں پر, پارک کی دیواروں پر, قبرستانوں میں جا بجا قرآن پاک کے ڈھیر نظر آئیں گے آپ کو. کیا کبھی دوسری مذاہب کی کتابوں کو آپ نے کسی پول پہ لٹکے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی. ہم چاروں طرف مسلمان بس رہے ہیں, چاروں طرف مسلمانوں کی آبادی ہے, اور ان گنت مساجد, مدارس موجود ہیں, اور بے شمار علماء موجود ہیں, اور ان گنت مسلمان موجود ہیں, مگر کم ظرفی کہوں گا میں اس کو کہ قرآن کریم کی حرمت پر بات نہیں ہو رہی ہے. آپ ایک عالم دین ہیں تو آپ نے اپنی اکیڈمی بنا لی, سلیبس میں بے شمار کتابیں آپ نے چھپوا لیں, پریس پہ آپ کے اپنے کارخانے ہیں, آپ کے اپنا پریس ہے, آپ نے کتابیں تو چھپوا لیں, لیکن جب یہ شہید ہوتی ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ یہ کتابیں آخر کہاں جاتی ہیں. قرآن کریم لاکھوں کی تعداد میں چھاپا جا رہا ہے, لیکن جب یہ شہید ہو جاتا ہے تو بتایا جائے یہ کہاں جاتا ہے. پھر بالکل صحیح. کیا ضرورت نہیں ہے اس پر بات ہونے کی؟ بالکل ضرور. اور آخر کب بات ہوگی؟ جب کیا اللہ کا عذاب آ جائے گا, جب اللہ کے کلام کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا, اس کی ناقدری کی جائے گی, اس کی بے حرمتی کی جائے گی, اس کی توہین کی جائے گی, تو پھر آخر
اللہ کا عذاب ہی آئے گا پھر. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. آج ہمیں سمجھ لینا چاہیے، آج ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے. اگر آپ عالم دین ہیں، آپ کا تعلق چاہے کسی بھی شعبے سے ہے، آپ کو چاہیے کہ اس پر بات کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا، اور یہ عذاب کی ایک بدترین شکل ہے کہ آپ کے اوپر ایسے حکمراں مسلط جی کیے گئے کہ جن کی وجہ سے آپ یہ شب و روز ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. جی ہاں. کہ بجلی کی بھی بندش ہے، گیس کی بھی بندش ہے، پانی کی بھی بندش ہے، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے. یہ سارے اسی کے سبب ہیں جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں، اور یہ دانستہ بھی ہو رہی ہیں اور نادانستہ بھی ہو رہی ہیں. گو کہ نادانستہ اس میں غلطی زیادہ ہو رہی ہے، لیکن کچھ جگہ پہ تو لوگ سمجھتے ہوئے یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں. ہمیں خدا سے بس دعا ہی کرنی چاہیے کہ ہمیں ان تمام سے محفوظ رکھے. کس کس شکل میں آپ دیکھتے ہیں؟ اب میں شاید یہ بات اس لیے نہیں کہہ پاؤں گا کہ جو عقیل بھائی نے ہمیں جو مناظر دکھائے ہیں، جن جن جگہوں سے قرآن کریم کے شہید اوراقوں کو اور مقدس اوراقوں کو جس طرح جمع کر کے لے کر آئے ہیں، وہ شاید بتایا نہ جا سکے کن کن جگہوں سے. جی عقیل بھائی. پہلے تو میں یہ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ 7واں سال اس خدمت کو جاری ہے. ہم نے کبھی بھی پاکستانی کرنسی، ایک معمولی سا نوٹ، چھوٹا سا 50 روپے کا نوٹ ہے مثال کے طور پہ، وہ کہیں سے ہمیں نہیں ملا، وہ کہیں سے نہیں ملا، لیکن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قرآن کریم ہم نے اٹھائے ہیں. کوئی بھی شخص اپنے 50 کے نوٹ کو بھی پھینکنا پسند نہیں کرتا، لیکن یہ کس طرح کا وعدہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے کلام کو، اس کلام کو جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کہ لازم ہے میری حرمت، کہ لازم ہے میری حرمت، میں رب کا کلام ہوں، اترا ہوں میں نبی پر، میں رب کا کلام ہوں. تو اس قرآن پاک کو جو نبی پاک پر نازل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آیات لے کر آتے اللہ پاک کے حکم سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل ہوا، نبی پاک کو بتایا کرتے، سنایا کرتے، اور پھر نبی پاک کے ذریعے صحابہ تک وہ قرآن پاک پہنچا، اور اس کے بعد ہم تک، اور تا قیامت وہ مسلمانوں کو ملتا رہے گا. اس قرآن پاک کا یہ حشر کیا ہے کہ ہم نے پیمپر تک میں سے قرآن پاک کے ٹکڑے نکالے ہیں. ہم نے ان گندی چیزوں میں سے قرآن پاک نکالے ہیں کہ کیونکہ اب ناظرین بیٹھے ہوئے، اس میں میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، میں ان گندی چیزوں کا ذکر نہیں کر سکتا کہ ان گندی چیزوں میں سے قرآن پاک ہم نے اپنے ان ہاتھوں سے نکالے ہیں. آخر کب اس پہ بات ہوگی، اور کب ہمارے مسلمان بھائی کب اس پر کوئی لائعمل بنائیں گے؟ بالکل ایسا ہی کہ اتھارٹیز موجود ہیں، تمام ادارے موجود ہیں، لیکن اس کے بعد یہ کچھ ہو رہا ہے. جی شہزاد بھائی، یہ صورتحال ہے جس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے اور انتہائی حساس موضوع ہے. لیکن یہ غلطیاں کب تک ہوتی رہیں گی؟ چاہے کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں، چاہے رزق کے ضیاع کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا، ابھی تو یہ مقدس اوراق کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے رزق کی بے قدری کے حوالے سے ہم یہ بحثیت ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ تو ذرا بتائیے کہ جب آپ کھانا تقسیم کرتے ہیں یا لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو کس طرح لوگ آتے ہیں کھانے کی طرف اور کیا مناظر ہوتے ہیں؟ ذرا یہ تو بتائیے. اور یہ جو شادی ہالوں میں جو جہاں ہمیں نظر آتا ہے کھانوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں اور اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں بحثیت ہم؟ دور جہالت کی طرف جا رہے ہیں، جیسے جیسے وقت جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. اور یاسر بھائی، مقصد جو ہے کھانا بانٹنا آسان نہیں ہے. جب ہم بانٹ رہے ہوتے ہیں، لوگ تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ. بھائی آپ آ کے لوگوں کا حال دیکھیں، بھوک کا حال دیکھیں. ایک جو ہے چھوٹی سی فیملی ناشتہ یا دودھ منگاتی ہے سارے دن کے لیے، تو میرے خیال سے 1000 سے اوپر ہے. ایسے ہی ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. آپ دودھ کہاں چلے گیا ہے. جی. تو یہاں پر جو عام انسان کی جو تنخواہ ہے وہ 18 سے 20 کے اندر ہے، 15 سے 20 کے اندر. سوری، آپ نے صحیح کہا، 15 سے 20 کے اندر. تو 1000 روپے کمانے والا آدمی تو منتظر رہے گا کسی مستحق کا، اور جو ہے اپنے جو ہے کسی محسن کی طرف وہ دیکھے گا. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں یہاں پر جو نہیں نکل پاتے، وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک بزدلی ہے. لیکن بے قدر جو لوگ ہیں، تھوڑا سا جب آپ
شادی حالوں میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کئی ڈشیں ہوتی ہیں اور ایسی ڈشیں ہوتی ہیں اوف اللہ کھانے والے نہیں ہوتے. تو آپ جو ہے تھوڑا سا جب یہ کرتے ہیں کوئی اچھا پروگرام شادی جس کے گھر میں ہوتی ہے خوشی کا سما ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ آپ یہ سوچے کریں جو ہمارے مسلمان بھائی جو دور بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان کی طرف بھی جو ہے ایک دیگ یا کچھ پہنچا دیں. اور جیسا کمالی صاحب نے ذکر کیا میں نے تو مسجدوں کے اندر جو ہے اپنے ہاتھ سے جب مدرسوں کے اندر ہم جاتے ہیں کھانا وانا لے کے یا وہ ہمیں کسی پروگرام کے لیے بلاتے ہیں تو میں نے وہاں پہ ایک قدری دیکھی تو ان کو نہیں پتہ ان کا کیا کرنا ہے. تو یہ شعور ہے ہمارا تو ہمیں تھوڑا اس پہ سوچنا چاہیے کیونکہ اس سے افضل ہمارے نہیں ہے کچھ اور نہیں ہے ہو نہیں سکتا ہو بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا کیونکہ جو چیز ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہمارے نبی نے جو دن دیا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. لہٰذا جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی سیونگ کی حفاظت کرتے ہیں اپنے چاہنے والے جو لیڈر ہیں ان کی تصویروں کی حفاظت کرتے ہیں. بھائی نے کہا نا کہ آپ کو اس میں سے 10 روپے نہیں ملیں گے جی اور لوگ حفاظت میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں جو چاہنے والے لیڈروں کی تصویر کو جو ہے نا گوارا نہیں کرتے اور اپنے جو فلیکٹ ہیں نا پارٹیوں کے ملک کا چھوڑے ان کو آپ جو ہے نا گرانا گوارا نہیں کرتے یا کوئی پاؤں رکھ دے اس سے لڑنے کے تیار ہو جاتے ہیں. تو بھائی اس طرف بھی تو لڑنے کے تیار ہو تو اس پہ خوشی ہوگی کہ جو قبرستانوں میں دفنا کے جا رہا ہے اور جو ہے نا قبروں کے اندر دفنا رہے ہیں بھائی کس طرف ہیں یہ دن ہمارا کس طرف جا رہا ہے اور ہر طرف یاسر برا حال ہے بے قدری ہے. بالکل ایسا ہی ہے ہر جگہ آپ نے کہا ایسا ہی ہے. عقیل بھائی یہ بتائیے کہ سلسلے کو روکا کیسے جائے یا کم از کم یہ کہ جو قبرستانوں کے اندر صورتحال ہے بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے وہاں پر دیکھے گئے ہیں جو لوگوں میں آگہی فراہم کر رہے ہیں لیکن کیسے عوام تک یہ بات پہنچائی جائے کیونکہ لوگ شاید نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں نہ شاید ان کی عقل جو ہے وہ اس حوالے سے کام کر رہی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کام کو اگر قرآن پاک کی توہین کو روکنا ہے تو اس کا سب سے بہتر حل یہی ہے کہ مساجد مدارس میں شہید قرآن پاک کے حوالے سے جگہ یعنی کہ شہید خانے بنائے جائیں اور شہید خانے بھی ایسے بنائے جائیں کہ عالی شان شہید خانے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ میں تو ناظرین کو یہ دعوت دیتا ہوں یہ دعوت حق دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی مسجد کے واش روم کو جا کر دیکھ لیں کسی بھی مسجد کے آپ کسی بھی ایریے میں رہتے ہیں آپ اس مسجد کے واش روم کو جا کر دیکھیں اس مسجد کے واش روم تک میں ٹائل لگی ہوئی ہوں گی عالی شان واش روم بنے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ شہید مقدس اوراق کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہے. شہید خانہ تو بہت دور کی بات ہے اور اس میں سب سے اہم کردار ہمارے علماء کرام ادا کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں قرآن کریم کی خدمت کے لیے اگر وہ چاہیں تو وہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. اس میں مساجد میں مدارس میں شہید خانے بنوائے جائیں عالی شان شہید خانے بنوائے جائیں اور ان میں ترتیب کے ساتھ قرآن کریم سب سے اوپر کے حصے میں ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کے دوسرے درجے میں احادیث مبارکہ ہوں اس کے بعد علماء کرام کی کتابیں ہوں یا دیگر مقدس اوراق ہوں. اس ترتیب سے اگر وہاں رکھے جائیں شہید خانوں کے اندر اور پھر کراچی بھر میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں مقدس اوراق کی خدمت کرنے والے ادارے موجود ہیں. کراچی میں ہی بے شمار ادارے ہیں اور پورے ملک میں ہمارے پورے ملک پاکستان میں بے شمار ادارے چھوٹے بڑے ادارے ہیں جو مقدس اوراق کی خدمت کرتے ہیں. آپ ان سے رابطہ کر لیں ان کا نمبر لے لیں ان سے بات کر لیں وہ آ کر آپ سے خود اپنی گاڑی میں آ کر لے جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہ قدری نہ کریں یہ ظلم نہ کریں قرآن کریم کا کہ آپ کے پاس اگر 20 بورے شہید قرآن پاک کے جمع ہوگا اور آپ نے لے جا کر قبرستان میں پھینک دیے یا پھر اس کو سمندر برد کر دیا جاتا ہے. اب یہ تو لوگوں میں تھوڑی سی شعور کی کمی ہے تعلیم کی کمی ہے. اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا کوئی ایسی جگہ حکومت کی طرف سے ایسی معین کی گئی ہے کہ جہاں پر ان کو جمع کروایا جائے یا حکومت نے کیا اس کی ذمہ داری لی ہے کیونکہ اس میں فلاحی ادارے تو آپ جیسے ہی جیسے کمالی خدمتگار ویلفیئر ہیں اس طرح اور بھی یقیناً لوگ کام کر رہے ہیں لیکن شاید لوگوں کو آگاہی نہیں ہے یا ان کے بارے میں نہیں جانتے. جی حکومتی سطح پر بھی اس پر کوئی بات نہیں ہو سکی اب تک کیونکہ حکومت تو جو کنسل پرسن ہوتا ہے جیسے اگر حکومت کو کوئی اگر بلڈنگ بنوانی ہے تو وہ انجینئر حضرات سے رابطہ کرتا ہے.
اب قرآن پاک کا معاملہ اور دیگر مقدس اوراق کا معاملہ تو علماء کرام سے منسلک ہے. اب جب علماء کرام ہی نشاندہی نہ کریں اور حکومت کو نہ بتائیں کہ یہاں پر یہ معاملہ چل رہا ہے, تو پھر اس پر کیسے بات کی جا سکے گی؟ آپ دیکھیں کہ وزیروں کے, مشیروں کے پاس بے شمار پروٹوکول ہے اور ملک پاکستان کی دولت بے حساب استعمال ہو رہی ہے, مگر اس خزانے کے لیے, اللہ رب العزت کے کلام کے لیے جو کہ دائمی خزانہ ہے الحمدللہ, اور اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے, آخری کتاب اللہ کی یہی قرآن پاک ہے, اور اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے, کوئی اقدام نہیں ہے. نہایت افسوسناک بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے, نہ اس معاملے کو اور اس کی حساسیت کو سمجھنے کے لیے تیار ہے. اب یہ جیسے رزق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ہم ویسے ہی پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک خوراک کا بحران سا ایک پیدا ہو گیا ہے, اور آگے ہو سکتا ہے کہ صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے, جس کے لیے شاید ہم تیار نہیں ہیں. لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ ساری تمام نعمتوں سے اپنی نوازتا ہے اور نواز رہا ہے, یہ اس کی بڑی کرم نوازی ہے. کیونکہ اگر ہمارے اعمال دیکھیں جو کہ غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں, اگر اس کے اوپر خدا نہ کرے اگر گرفت ہو جائے تو ہم اس سے بھی محروم کر دیے جائیں گے. لیکن یہ جب ہمارے پاس ساری چیزیں میسر ہیں تو ہم کیوں ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ تو فرمائیں. کوئی ابھی بھی کتنی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ کتنے پروگرامز کے ذریعے کتنے ایسے مقامات پر ایسے موضوعات پر گفتگو ہو چکی ہے کہ خدا را رزق کی جو بے قدری ہو رہی ہے, جو شادی ہالز کے اندر جو کھانا ہے جو ضیاع ہو رہا ہے, اس کو کم از کم روکا جائے. کیسے روک سکتے ہیں یہ تو بتائیں, لیکن مزاج لوگوں کا شاید ایسا بن گیا ہے. جی اپنا ایسے اصل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس طرف آپ لگو گے نا, انسان کو جو ہے اشرف مخلوقات کا ہے کہ آپ جو ہے اسی طرف میں جو ہے نا آپ کو لگا کے رکھوں گا. کہ آپ نے سوچ لیا ہے کہ بھائی مجھے پتھر سے دینے والا تو میں ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ اس سے مانگ رہے ہیں آپ کو اس سے بھی ملے گا, کیونکہ میرے اللہ کی وہ ذات ہے جو ہر چیز سے پاک ہے, ہر اس سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا ملک بنایا ہے اسلام کے نام پہ, کلمے پہ ملک بنا, اور ہماری جو ہے تمام گورنمنٹ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا اسلام پہ چل رہے ہیں. اور جب یہ شعور سے ہم ہٹ گئے تو یہ ساری چیزیں جو ہے, سب سے جو نالت ہے وہ یہی ہے رزق کی بے قدری, ٹھیک ہے. اور جو ایک کتاب ہے ہماری قرآن شریف, ہم اس کو نہیں بچا سکے, اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے, تو پھر ہم جو ہے زوال کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے. بالکل ٹھیک, یہ سب سے بڑی وجہ, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. عقیل بھائی, یہ ایک اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ کچھ غلطیاں تو نادانستہ ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمانے والا ہے, لیکن جو دانستہ غلطیاں کر رہے ہیں, یہ قبروں کے اوپر جو چادریں جس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئے ہوتے ہیں, مقدس کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ اب ایک ایسا موضوع ہے شاید لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کہاں سے یہ آپ کو ملے ہیں, اور خاص طور پہ قبرستانوں کے اندر, ذرا اس کے اوپر بھی گفتگو ہو جائے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا, میری اپیل ہے اعلیٰ حکام سے, سرکاری اعلیٰ حکام سے میری اپیل ہے کہ قرآن کریم کی چھپائی چادروں پر, لوہا, لکڑی, پتھر, پلاسٹک, ان 5 چیزوں پر تو مکمل طور پر مقدس تحریرات اور قرآن پاک کی ہر آیت کی چھپائی پر پابندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. قبرستانوں میں تو محترم ایسا ہو رہا ہے کہ چادریں ڈال کر لوگ چلے گئے قرآن پاک جس پہ چھپا ہوا ہے, اور ان چادروں پر کتے کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ آخر اس چادر پہ جس پہ قرآن کریم لکھا ہوا ہے اس کو قبر میں ڈالنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر جو آپ کا عزیز ہے جس کی قبر پہ آپ نے چادر ڈالی ہے, کیا اس کو ثواب ملے گا اس کا؟ بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ قرآن کریم پڑھ کر اس کو اصال ثواب کر دیتے, یا کوئی ایسا کام کر دیتے جو کہ صدقہ جاریہ اس شخص کے لیے بن جاتا. مگر افسوس تو یہ ہے کہ قرآن کریم ان چادروں پہ چھاپ دیا گیا, شیشوں پر چھاپ دیا گیا, گاڑیوں کے شیشوں پر چھاپ دیا گیا, اور وہاں پر پرندے ان پہ جب گزرتے ہیں بیٹ کرتے ہیں, اور جب بارش برس رہی ہے اس کا پانی سیدھا کہاں پہنچتا ہے, ہر ذی شعور اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا کہ اس کی فی الفور جو ہے پابندی لگانے کی ضرورت ہے, اور اگر اس معاملے کو نہ سمجھا گیا, اس کی حساسیت کو, تو
تو پھر یہی صورتحال رہے گی جو اس وقت ہمیں جا بجا نظر آ رہی ہے. یہ جو عذاب ہم پر مسلط ہے, کہنے دیجیے یہ بات کہ حکمرانوں کی شکل میں جس طرح کے لوگ آپ کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, تمام انہی اعمالوں کا نتیجہ ہے, اور اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. خدا را اس کے بارے میں سوچئے, جو دانستہ غلطیاں ہو رہی ہیں, یہ جو سیاسی نعرے وغیرہ یہ لگاتے ہیں, چلے یہ تو آپ کی مرضی ہے, آپ لگا لیں, لیکن یہ مقدس آیات گاڑیوں کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیکرز کی شکل میں لگائے جاتے ہیں, اور پھر گاڑیوں کا, جیسا ابھی عقیل بھائی نے کہا, زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ جو کچھ ہوتا ہے, جس طرح گندگی اس کے اوپر لگتی ہے, ظاہر ہے گاڑی آپ کی محفوظ نہیں ہے, جس جگہ کھڑی ہوتی ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے. تو اس سے خدا را اجتناب کریں, اس کو سمجھیں. یہ جو قرآن کریم کی جو مقدس آیات ہیں, اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ گاڑیوں کے اوپر پرنٹ کروا دیا جائے, اسٹیکرز کی شکل میں لگا دیں, اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملنا. چاہے تو آپ رجوع کر لیں ان لوگوں سے جو علم رکھتے ہیں, ان معاملات کو سمجھتے ہیں. تو اس سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے. جی شہزاد صاحب, آخری جملہ میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے کہہ دیجیے, اور خاص طور پہ اپنے کام کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس پہ بات ہو جائے کہ کیا صورتحال ہے, کیا کیا مشکلات کا سامنا اب تک ہے. یاسر, ہم جو اپنا دسترخوان کے حوالے سے جس میں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں, پھر کچھ دوستوں کی اور کچھ لوگوں کی جو ہے بار بار اس پہ وہ تھا کہ آپ جو ہے نا نوکریوں کی طرف جائیں. تو نوکریوں کے لیے ہم نے ایک 3 اسٹار مارکیٹنگ کے نام سے کمپنی کھولی ہے, زبردست. اور اس کے اندر جو ہے تمام جو ہمارے ممبر ہوں گے وہ ہمارے ساتھ شیئرنگ پارٹنر ہوں گے. اس کے اندر جو ہے وہ جو ہمارے ساتھ جو ہے ابھی تک جو ہے 6 بلڈر مرچ ہو گئے, اور بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس, کیونکہ ہم نے جو کام کا اسٹارٹ لیا ہے وہ ہم نے کسی بلڈر کے تھرو نہیں لیا, ہم نے اپنی کمپنی اپنے اس سے کھڑی کری ہے. اس کے اندر جو ہے جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں ہمارے اپنے خاندان میں بھی ہیں اور دوست ہیں, تو وہ آ کے جتنی محنت کریں گے, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ظاہر سی بات ہے پارٹنر ہیں, تو وہ جتنی محنت کریں گے ان کو اتنا ہی صلہ ملے گا. تو 3 اسٹار مارکیٹنگ نام سے ہمارا نارتھ کراچی کے نا آفس کا ابتدا ہو چکا ہے. باقی 3 اسٹار کے نام سے جو ہے ہمارا پیج ہے, یوٹیوب چینل ہے السادات, ہم 2.5-3 سالوں سے کام کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے نوکریوں کا بار بار لوگ کہہ رہے تھے, تو اس کے اندر لاتعداد جو ہے نوکریاں ہمارے پاس, جو نوجوان جو ہے ہم سے رابطہ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا آسان ذریعہ ہے, اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو ملایا جائے, خاص طور پہ نوجوان جو اس وقت بے روزگار ہیں. یہ اس سے کہیں بہتر ہے, جیسے ہم بھی بات کرتے ہیں اپنے پروگرامز کے اندر, کہ یہ جو 2 وقت کا کھانا جو فراہم کیا جا رہا ہے, اس سے کہیں بہتر ہے کہ لوگوں کو برسر روزگار کیا جائے, ان کو کوئی ہنر سکھایا جائے. اسی سلسلے میں جو ہے شہزاد رضا صاحب کام کر رہے ہیں, میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں, مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا, شامل گفتگو رہے. عقیل الرحمان کمالی بھائی کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. عقیل بھائی, آخری اگر کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھنے والوں کو تو ضرور دیجیے. جی, میرا پیغام یہی ہے کہ میں یہ جھولی پھیلا کر صاحب اقتدار لوگوں سے, اسمبلیوں میں جو لوگ موجود ہیں ان سے, علماء کرام سے, اور ہر طبقے کے مسلمان سے قرآن کریم کے لیے بھیک مانگتا ہوں. قرآن کریم کی حرمت کے لیے میں بھیک مانگتا ہوں. یہ جھولی میں نے پھیلا دی, خدا را قرآن پاک کی حرمت کے لیے کوئی کام کریں. علماء کرام سے میں اپیل کرتا ہوں, اس میری جھولی کی لاج رکھتے ہوئے خدا را قرآن پاک کی حرمت کے لیے ممبر رسول سے آواز بلند کی جائے. یہ میری اپیل ہے, قرآن پاک کی حرمت کے لیے بات کی جائے. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی عقیل الرحمان کمالی صاحب, اور یہ بڑی دردمندانہ اپیل ہے. اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیے, اور حکومت وقت سے بھی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں, چاہے وہ دانستہ ہوں نادانستہ ہوں, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس سلسلے میں اقدامات نہیں کیے گئے تو یہ جو صورتحال کا جسے ہمیں اس وقت سامنا ہے, یہ مزید ابتر ہو سکتی ہے. اور یہ ساری اسی کی بدولت ہے, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. بہرحال کوشش کریں گے اس اہم اور حساس موضوع پہ بات کی جائے, اور کرتے رہیں گے. وہ شعور اور آگہی پہنچانا ہمارا کام ہے, اور اپنے پروگرامز کے ذریعے یہی ایک چھوٹی سی کوشش جو ہے وہ کرتے رہیں گے آگے بھی. یہاں پر ہمارے سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.